दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जनाब, कैसे? ये इकनॉमिक सर्वे वाला वो जो प्रोग्राम है उसके बाद ये स्पेसिफिक बजट पर है, यानी उसी सिलसिले से वाबस्ता ये दूसरा प्रोग्राम है। असल में जो दोस्त इंटरेस्टेड हूँ वो दोनों को हर सूरत में मुकम्मल देखें तो कुछ ना कुछ चलो आइडिया हो सकेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी मैं करेक्शन पिछले प्रोग्राम यानी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से करना चाहता हूँ कि उसमें एक इम्प्रेशन शुरू में ये कहीं मिला है कि जो पहला फिस्कल ईयर यानी माली साल मौजूदा हुकूमत का है उसमें शायद आधे से कम उनका हिस्सा था। नहीं, वो सारा उन्हीं का था। यानी उनका माली साल जो पहला है, यानी अभी जो ख़त्म हुआ है जिसका इकनॉमिक सर्वे आया है, ये दूसरा है। पहला जो है वो 1 जुलाई 2018 से शुरू होकर 30 जून 2019 तक था। उसमें सिर्फ एक केयर टेकर का महीना है, शुरू वाला जुलाई वाला, बाकी सारे उन्हीं के महीने हैं। तो उसी की ये कारकर्दगी थी कि उन्होंने ग्रोथ रेट 5.8 से रिड्यूस करके 3.3 पर ले गए। तो ये मैं चाह रहा था थोड़ी करेक्शन कर दूँ। अब आते हैं जी बजट 2020-2021। इसकी ज़ाहिर बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई पूरी इस डिटेल में गो थ्रू हूँ, तो इसलिए ये सिलिएंट फीचर्स मैं चाहता हूँ कि बयान कर दूँ। 2020-2021 का बजट जो है उसकी अहम नुकात कि टोटल जो ख़र्चा एस्टिमेट किया गया वो है 7.137 ट्रिलियन। ट्रिलियन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 10 खरब का है, तो उस हिसाब से लगा लें। अब 7 ट्रिलियन यानी यही समझ लें कि 71 खरब 71 खरब। ये पिछले साल से यानी 2019-20 का जो मिज़ानिया या बजट था उससे तकरीबन 11% कम है। हालांकि आम तौर पर हुकूमत बहुत भी बैड परफॉर्म करे ना, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह और पैसे की डीवैल्यूएशन और वैसे जो मुल्क का हुजम है आबादी के एतबार से बढ़ जाता है, तो कुछ न करने के बावजूद भी हर बजट तारीख़ी बजट होता है। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। ये पिछले हर बजट में आपने सुना होगा, इसमें नहीं सुना होगा क्योंकि बाई डेफिनेशन पिछले बजट से हमेशा अगला बजट जो है वो ज़्यादा ही होता है, बेशक आप नाकाम भी हो। तो बहरहाल ये उससे भी बढ़ के है, एक्सेप्शनल है कि आपने पहली मरतबा ये डायलॉग नहीं सुना होगा। इस तरह ये जो 7.13 ट्रिलियन का खर्चा है, इसको पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि हम जो वसूली होगी टैक्स रेवेन्यू की जो महसूलात हासिल होंगे वो है 4.96 यानी 4.963 ट्रिलियन, कम बेश 5 ट्रिलियन कह लें, यानी 50 खरब कह लें। तो उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी महसूलात के अलावा भी हुकूमत की इनकम होती है, वो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन होगी, यानी 16 खरब होगी। तो ये टैक्स का तो आप सब जानते ही हैं कि क्या है कि ज़ाहिर है इतना टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स है, मुख्तलिफ टाइप की विद होल्डिंग टैक्स है आगे पीछे। तो नॉन टैक्स जो यानी गैर मसूलियाती जो आमदनी है हुकूमत की, वो होती है मसलन इन चीज़ों से कि कुछ गवर्नमेंट के अपने बिज़नेस कंसर्न है, जैसे रेलवे है, स्टील है, PIA। हालांकि ये कोई अर्न नहीं करते, खर्चे ही उल्टा करते हैं, लेकिन एक थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ। इसके अलावा भी और छोटे मोटे इदारे हैं जो यानी बिज़नेस एक तरह का करते हैं, तो वहाँ से जो इनकम होती है एक तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके अलावा कुछ फ़ीसें वगैरह लगाई जाती हैं जो टैक्स में नहीं आती, वो भी है। इस तरह कुछ हुकूमत एसेट्स बेचती है, असास से बेचती है, मसलन ज़मीन बेच दी है हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, रेलवे की या कहीं और कहीं, इसी तरह उसको भी वो आप नॉन टैक्स रेवेन्यू में ले लें। इस तरह और कई चीज़ें हो सकती। तो ये टोटल जो आमदनी होगी वो होगी 6.573 ट्रिलियन। तो इसमें कमी हाँ, ये जो आमदनी है 6.573 ट्रिलियन, इसमें से 2.874 ट्रिलियन सूबों को चला जाएगा, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट कई ऐसे टैक्स कलेक्ट करती है जो हैं सूबों के लिए, लेकिन कलेक्ट हुकूमत करती है। उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे परसेंटेज रख के वो फिर सूबों को ट्रांसफ़र की जाती है। तो लिहाजा वो 2.874 ट्रिलियन है, यानी 28 खरब और 74 अरब
روپیہ سمجھ لیں. یہ وہ پیسے ہیں ان میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو وہ پرووربیل کہتے ہیں نا کہ دل یزداں میں کھٹکتا ہے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو بدلنا ہے اور 18th امینڈمنٹ کا چکر ہے. تو خرچ اور آمدنی میں جو فرق ہے وہ بجٹ کا خسارہ یا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ تقریباً بنتا ہے 3.437 ٹریلین، اور یہ پوری GDP، یعنی GDP کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی انکم علیحدہ جتنی بھی وہ کماتا ہے اس کو جمع کریں پورے پاکستان میں تو وہ GDP ہے گویا. تو وہ GDP جو ہے اس کا 7% یہ بجٹ کا خسارہ ہے. اب اس میں سے کچھ 242 ارب جو ہیں وہ پروونشل سرپلس ہے. وہ جو اضافی پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اس میں سے نکال دیے جائیں تو باقی جو نیٹ خسارہ ہوگا وہ 3.195 ٹریلین کا بنتا ہے. اب وہ جو نیٹ خسارہ ہے یعنی آمدنی اور خرچ میں فرق ہے، یہ 3.195 ٹریلین کا، یہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ اس کے پورا کرنے کے 2 طریقے ہیں جی. یعنی بیسیکلی تو ایک ہی طریقہ ہے لیکن اس کو آپ فردر ڈیوائڈ کر لیں کہ ایک تو 2.38 وہ کہتے ہیں ٹریلین ہم ڈومیسٹک فائنینسنگ کریں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرضہ لیں گے عوام سے جی، مثلا بانڈز وغیرہ ایشو کیے، اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہے. اور اسی طرح 810 ارب وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے قرضہ لیں گے. یہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو اخبارات میں فگرز رپورٹ ہوئی ہیں اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے، اس لیے کہ جو بیرونی قرضہ ہے وہ جو لیں گے اس سے کہیں بڑھ گیا، کیونکہ 810 ارب جو ہے روپیہ جب وہ اس کو بلینز میں ڈالرز میں کنورٹ کریں تو وہ کوئی بہت زیادہ امپریسو فگر نہیں بنتی. اس لیے یہ شاید اس میں کوئی کمی بیشی ہے. بہرحال میں نے بہت سارے اخبارات ٹٹولے ہیں، یہی کچھ ملا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی 100 ارب کے لگ بھگ جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہوں گے، یعنی جو بعض ادارے پرائیویٹائز کیے جائیں گے، دوسرے لفظوں میں بیچے جائیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا اسٹیل مل کا تذکرہ ہے اور بہت ساری اور اداروں کی بات ہوتی ہے کہ یہ بیچ دیں. تو اسی طرح یہ یعنی اوور آل پکچر یہ ہے. اس میں اب فردر سیکٹر وائز جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ اس طرح کچھ، یعنی ان کا چیدہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے عرض کیا کہ ڈیفیسٹ یا خسارہ 3.195 ٹریلین ہے، اور اس کے علاوہ 2.946 ٹریلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے، یعنی جو قرضوں کی قسطیں دینی ہے یا اس پر سود وغیرہ دینا ہے وہ میجر خرچہ ہے 2.946 ٹریلین. اسی طرح جو ڈیفنس کا خرچہ ہے وہ یعنی دوسرا بڑا خرچہ جو ہے وہ دفاع کا ہے، وہ 1.289 ٹریلین ہے، اور یہ پچھلے سے 12% اضافہ ہے. یعنی اگر روپوں میں ہم پچھلی فگر لیں تو اس کے مقابلے میں یہ 12% کم و بیش 12% تقریباً زیادہ ہے. لیکن یہ حقیقتاً یہ صورتحال نہیں ہوگی، یہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ فیچرز پہلے آپ کے خدمت میں پیش کر دوں. اس طرح PSDP جو ایک ترقیاتی پروگرام جس کو سادہ لفظوں میں ترقیاتی فنڈز کہتے ہیں، ان کو ریڈیوس کر کے 650 ارب پر رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹیکس کا کلیکشن کا ٹارگٹ ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ 4.963 ٹریلین ہے، حالانکہ یہ اچیو نہ پہلے کبھی ہوا ہے یعنی پہلے کے مقابلے میں یہ 27% زیادہ ہے جو ایکچوئل اچیو ہوا تھا. تو یہ کوئی امکان نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال فگرز ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سبسڈیز جو ہیں وہ کٹ کر کے یعنی کم کر دی گئی ہیں، وہ 48% ان میں کمی کی گئی ہے. یعنی پہلے جتنی تھیں ان کو کم کر کے کوئی 180 بلین شاید اتنا رکھا گیا. تو اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن یعنی پوری ایجوکیشن پر جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 83 ارب روپیہ جو تعلیم پر ہے فیڈرل لیول پر، اور اس میں سے ہائر ایجوکیشن کے لیے 64 ارب ہے. بعض جگہ پر میں نے 70 بھی دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو PSDP کے یعنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ 29.4 ارب ہے. تو لیکن اوور آل سمجھ لیں کہ 83 ارب. اس طرح جو صحت کا ہے حصہ اس میں بعض جگہوں پر میں نے 20 پڑھا ہے، بعض جگہوں پر 25 ارب روپیہ پڑھا ہے. تو اس کے علاوہ ایک فیچر یہ بھی ہے کہ جو بگ ریٹیلر ہیں وہاں پر جو
سیلز ٹیکس ہے وہ 12% کر دیا گیا، پہلے 14% تھا. احساس پروگرام کے لیے، یعنی یہ جو پہلے بے نظیر انکم زیادہ تک کہا جاتا تھا، انکم سپورٹ پروگرام، بہرحال احساس پروگرام جو ہے وہ 208 ارب ڈالر ہے، ارب ڈالر نہیں روپے، 208 ارب روپے. اس طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب رکھے گئے ہیں جو بلڈرز کو سمجھ لیں سبسیڈائز یا مدد کی جائے گی. اس طرح ریلوے جو ہے اس کے لیے 40 ارب ہیں. آرٹسٹ جو ہیں فن والے لوگ، ان کے لیے پہلے ان کی فلاح و بہبود کے لیے 25 کروڑ تھے، اب اس کو 1 ارب کر دیا گیا. اس طرح ایک عام بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جائیں، پہلے 50,000 سے اوپر ہوتی تو آپ کو شناختی کارڈ دکھانا پڑتا تھا، اب 1 لاکھ سے اوپر ہوگی تو آپ کو شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا. اس طرح بعض ایکسائز ڈیوٹیز جو فیڈرل ہیں وہ کم کی گئی ہیں. مثلا بہت معمولی سا فرق ہے، مثلا سیمنٹ پر پہلے 2% تھی، اب 1.75% کر دی ہے. یعنی یہ صورتحال ہے. جہاں تک سیلریڈ یا یہ جو تنخواہ لینے والے فکسڈ طبقہ ہے، فکسڈ پینشن یا تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ سکون لیں، آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو عام یعنی فیچرز ہیں جو آپ کی خدمت میں کہ اس کے عام نکات کیا ہیں. اب ایکچولی کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا گروہ دندہ ہے، بڑی ایک معمولی سی یہ ایک پکچر یا آئیڈیا دیتا ہے کہ اس طرح پروگرام ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر ہی ایک اور جس کو منی بجٹ کہتے ہیں، یعنی ان سارے اعداد و شمار کو بدل دیا جائے گا. یہ کوئی حتمی نہیں ہے، کبھی دنیا میں حتمی ہوتا تھا، دنیا میں یا پاکستان میں، کہ پھر اس بیس پر جو بزنس مین ہے یا عام آدمی ہے وہ پلان کرتا تھا سال کے لیے. لیکن اب یہ فلوئڈ صورتحال ہی رہتی ہے، گویا ہر لمحے ایک نیا بجٹ آتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پرائسز ادھر ادھر ہو گئیں، فلاں چیز کی پرائسز ادھر ادھر ہو گئیں، یوٹیلیٹیز کی پرائسز کم زیادہ ہو گئیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، بس ایک رسم سی ہے. اور دوسرا جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہنے کو تو اتنے فنڈز رکھے گئے ہیں، ایک تو ان کو اچیو کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو رکھا گیا کہ اتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کی نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں. مثلا یہ کہ ظاہر ہے جو بزنس مین کا کانفیڈنس ہے وہ نہیں ہے. جب جھوم چھوڑے ہوں لوگوں پر اور حالات بڑے ٹائٹ ہوں ہر قسم کے ہر اینگل سے، تو بزنس فلورش نہیں کرتا، لوگ پیسے نہیں لگاتے، ہر وقت خوف کا شکار رہتے. تو اس وجہ سے جب بزنس نہیں ہوگا تو ریونیو نہیں جنریٹ ہوگا اور حکومت کو حصہ نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک فنڈز جتنے بالفرض رکھے گئے ہیں پی ایس ڈی پی کے لیے 650 ارب رکھا گیا ہے، تو یہ کسی بھی سیکٹر کے لیے جو فنڈز رکھے گئے ہوتے ہیں وہ جب بھی حکومت چاہتی ہے اور عملی طور پر ایسا کر گزرتی ہے کہ وہ 650 کہنے کو رکھیں، عملی طور پر 650 دیں گے بھی نہیں، بالفرض دے دیں گے 500، اور 500 ارب میں سے بھی پھر جب کوئی اور ضرورت پڑے گی تو اس کو ریڈیوس فوراً کر دیا جائے گا. لہذا ایک تو ظاہر ہے یہ تخمینہ ہے، خیالی باتیں ہیں، عملی طور پر مختلف ہوں گی. ہر مہینے 2 مہینے بعد نیا بجٹ بھی آئے گا. دوسرا ڈائیورژن آف فنڈز ہوگی، یعنی فنڈز کو جہاں کہا گیا وہاں نہیں خرچ کیا جائے گا، کسی اور مقصد کے لگا لیا جائے گا. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کو نان یوٹیلائز کرنا، کہ بالفرض کسی کام کے لیے 100 ارب رکھے گئے ہیں اور جب محکموں کو خوفزدہ اور بیوروکریٹس کو کر دیا گیا اور اتنی انوائرمنٹ میں انہیبیٹنگ فیکٹرز پیدا کر دیے گئے تو عملی طور پر خرچ نہیں ہوں گے. ہونے کے لیے جگہ ہے لیکن خرچ نہیں ہوں گے، امپلیمنٹ نہیں وہ چیز ہوگی کہ 100 ارب بجٹ آیا ہے، خرچ صرف بالفرض 10 ارب ہوئے ہیں، باقی پڑے ہوئے ہیں. لہذا یہ بھی ذہن میں رہے. اور اس کے علاوہ یہ یعنی وہی بات کہ پروجیکشن اور ریئلٹی میں بڑا گیپ ہے، کہ جب ایکچولی یہ کام ہوں گے وہ گراؤنڈ اور چیز ہوگی، کہنے کی باتیں اور ہیں. لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کے ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب جون 2018 میں جب پچھلی حکومت کا آخری مہینہ تھا تو اس وقت آپ خود چیک کر لیں کہ ڈالر کا ریٹ جو پاکستانی روپوں میں ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 121.72 یعنی 122 روپیہ کا سمجھ لیں کہ ڈالر تھا، اور آج جو ہے وہ 164، میں نے چیک کیا 164.5 یعنی 164.5 روپے برابر ایک امریکی ڈالر کے.
تو اس حساب سے ایک رفلی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستانی 1,08,21 امریکی ڈالر کے برابر تھا. آج پاکستانی 1 لاکھ جو ہے وہ 607 امریکی ڈالر کے برابر ہے. تو یہ اصل میں یعنی پرچیزنگ ویلیو جو ہے، پرچیزنگ پاور جو ہے پاکستانیوں کی، میں اس کاؤنٹ کی وجہ سے بھی 26% کم ہو گئی ہے. تو یہی وہ بات میں ڈیفنس کے متعلق کہہ رہا تھا کہ کہنے کہ وہ 12% اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ 26% اس میں سے اس کو ایڈجسٹ کریں تو ایکچولی 14% کمی ہوئی ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پچھلی حکومتوں کی ٹانگیں کھینچ کے اور 3 لاکھ فوجیوں کے استعمال کر کے عوام کے حق رائے دہندگی کو لوٹا اور اپنی مرضی کے ٹاؤٹ جو ہیں ان کی حکومت بنائی، ان کو بھی اس کا مزہ آ رہا ہے. جی آپ گلا کس سے کریں؟ پہلے تو 5.8 پر انہیں یعنی سجی پسڑی وچ درد آئی، لیکن اب نہیں ہوتا. اب شاید وہائی پوٹینسی کوئی درد والی گولی لی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب بجٹ کی. لہذا فی الحال کوئی مثبت انڈیکیٹر نہیں ہے. بس آپ دعا کریں. اور پھر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس یہ کووڈ-19 ایسی جادوگری آ گئی ہے. یعنی پہلے تو ان کے پاس ایک ہی تھا نا، بس پچھلی جو بھی کام یہ نہیں کر سکتے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اے بیڈ ورک مین کویلز ود ہز ٹولز، کہ ایک نکما آدمی جو ہے جسے کام کرنا نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ آنگن ٹیڑھا ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. وہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ حکومت جو ہے اپنی ہر ناکامی اور ہر معاملے میں ناکام ہے. اس کو بس وہ جو دوتو رکھے ہوئے ہیں، وہ جو قوال رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں صبح شام. اور سب سے بڑے قوال خود خان صاحب ہیں اور جو مدر آف قوالز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بھگوان ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہر کمی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہر ناکامی، ہر نااہلی پچھلی حکومتوں پر ڈالتے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے ایسا کیا تھا. قرضے انہوں نے سب سے زیادہ لیے ہیں، لیکن بات کریں گے تو دوسروں نے قرضے لیے تھے. تو اسی طرح یہ پہلے تو ایک چیز تھی، اب دو ہیں. ایک تو پچھلی حکومتوں پر ملبہ اور دوسرا کووڈ-19 پر ملبہ. لہذا اب جو آنگن ہے وہ 2 مرتبہ ٹیڑھا ہے. جی تو یہ صورتحال ہے جناب. اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی پاکستان میں عوام کو حقوق ملیں اور ان کے حقیقی معنوں میں معروف طریقے سے جو الیکٹ لوگ ہوں وہ نظام چلائیں. یہی ایک حل ہے، یہی دانش یعنی کلیکٹیو دانش ہے انسانیت کی. لیکن یہ لگتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے یعنی کھوپڑی میں نہیں پڑتی، اس لیے کہ انہیں نشہ اپنی طاقت کا اور دھونس دھاندلی کا اتنا ہے کہ انہیں 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. بہرحال یہی ایک وے آؤٹ ہے. انشاءاللہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شبہ ہے یا یقین ہے کہ آپ بڑی چیز ہو تو وردی اتارو، میدان میں آؤ، سیاست کرو. ان لوگوں کو بتاؤ کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ ویسے ہی معروف طریقے سے ان کو شکست ہو جائے گی. باقی جو سیاستدان ہیں، آپ ویسے تو سیاستدان بنتے ہو لیکن ساتھ یعنی وردی پہن کے بنتے ہو. وردی اتار کے آ جاؤ تو ہم آپ اگر جیت گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے گیت گائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.